अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल सहवानी और आप मुझे देख रहे हैं लाइव। और आज चेला में इमाम हुसैन था और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सारे मामला खैर खूबी से अंजाम पाए और हालात बिल्कुल अपनी जगह नॉर्मल रहे। 2-3 रोज कबल 5 अक्टूबर को होम टीवी की दूसरी सालगिरह थी और दूसरी सालगिरह में हमने SOPs को कुछ फॉलो करते हुए एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम भी किया था। और उस तकरीब में जो लोग शरीक हुए वो सब अपनी अपनी जगह अपनी ज़ात में एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं और उन सब को मेरी दावत पर मेरे लिए बाइस इफ्तिखार और बाइस इज्जत रहा। और इस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे हवाले से मेरी इस होम टीवी की काविशों के हवाले से जो खिराज तहसीन और जो खिराज अकीदत और जो एक नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, वो उनके बारे में भी कुछ बात करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले चूँकि 12 बज गए हैं और 9 अक्टूबर शुरू हो गया है, तो 9 अक्टूबर के हवाले से सबसे ख़ास बात यह है कि हमारी लाहौर की जो होम टीवी की डायरेक्टर हैं वो लैला राना साहिबा, जो ख़ुद भी बहुत अच्छी आरजे हैं और बड़ी उनकी नॉलेज है, बहुत अच्छा उनका विजन है और बहुत ही मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वो गुफ्तगू करती हैं। आज उनकी सालगिरह का आगाज़ हो चुका है, तो सबसे पहले मैं होम टीवी की जानिब से, अपने दोस्तों की जानिब से और अपने जो साथी हैं और होम टीवी की जो टीम है उन सब की जानिब से लैला राना जी आपको सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपकी ज़िंदगी का जो कीमती दिन है उसका 1 साल और मुकम्मल हुआ और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ देखना नसीब करे और आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए सेहत के साथ। तो मेरी जो ख्वाहिशात हैं वो उनका इजहार मैंने यहाँ भी आपके साथ किया और होम टीवी पर भी आपको हमने एक छोटा सा ट्रिब्यूट किया है जो इस वक्त प्रीमियर हो रहा होगा और वो आप और मेरे व्यूवर्स होम टीवी पर देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये एक छोटी सी गुजारिश थी और उसके बाद मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँगा कि जिन्होंने मेरे साथ हमेशा अपना दस्ते ताउन बढ़ाकर रखा और मेरा कदम कदम पर साथ दिया। डॉक्टर लुबना अक्स उनमें सर फहरिस्त हैं, उनका बहुत बड़ा मेरे साथ रहा है। रोज़े अव्वल से वो होम टीवी की जो है रूहें रवा रही हैं और उनके प्रोग्राम खासे मकबूल रहे हैं और वो वर्सटाइल प्रोग्राम करती हैं जिनका अपना एक स्टाइल भी है और उनके प्रोग्राम का नाम भी बहुत खूबसूरत है, दिल की बात। तो दिल की बात डॉक्टर लुबना अक्स के साथ इस प्रोग्राम ने भी होम टीवी पर बड़ी पजीराई हासिल की। और उसके बाद जो है पहले म्यूज़िक का एक प्रोग्राम जो है मेलोडी टाइम, वो मेरे साथ हीर खान हमारे साथ थी और हीर खान के बाद फिर इस प्रोग्राम को आगे जो है एक बहुत ही मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और बहुत ही इंटरनेशनल फेम सिंगर अंजुमन इरफान ने बतौर मेज़बान वो प्रोग्राम किया और उसमें उन्होंने माशाल्लाह बड़ी जो है जिद्दत भी डाली और साथ साथ जो है प्रोग्राम को भी मकबूलियत के साथ आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद हमारे साथ एक और हमारे साथी यासिर अब्बास हेल्थ टॉक लेकर आए और साथ ही
حافظ حامد نورانی نے ہمارے ساتھ پروگرام کیا جس کا دین میں دنیا نام تھا، اور وہ پروگرام بھی ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے فی الحال کیونکہ کچھ ریکارڈنگس ہم نے روک دی تھی تو ان کا بھی ہمارا ساتھ رہا. اور زارا خان جو بچوں کے بیہیویئر کے حوالے سے ایک بہت ہی ایکسپرٹ خاتون ہے، زارا خان نے ہمارے ساتھ بچے اور ہم پروگرام کیا اور اس کو بھی مقبولیت حاصل ہوئی. پھر ایک کاوش میں نے بھی کی ہوم ٹی وی کے ساتھ، اور ڈائلاگ 360 میرے پروگرام کا نام تھا. اس میں میں نے ہر شعبہ فکر کے لوگوں کو، ہر شعبہ زندگی کے افراد کو اپنے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کی، جس میں آرٹ سے متعلق لوگ بھی تھے، پولیٹکس سے متعلق لوگ بھی تھے، سوشل ورک سے متعلق لوگ بھی تھے، اور ہر طرح کے شخصیات کے ساتھ ہم نے گفتگو کی. اور اس میں ایک پروگرام جو بہت ہی ریٹنگ کے اعتبار سے ہائیسٹ لیا، وہ نواب آف جوناگڑھ کا انٹرویو تھا اور ان سے بات چیت تھی، اور جوناگڑھ ریاست کے حوالے سے پاکستان کی ایک ریلیشن جوناگڑھ ریاست کے ساتھ سپٹمبر 47 میں ہوئی تھی. تو اس حوالے سے وہ ایک تاریخی اور ڈاکومنٹ پروگرام ہے اور اس کو مقبولیت کی سند حاصل ہوئی. تو اس طرح سے یہ ہمارا سفر چلتا رہا، اور اس میں ہمارے ساتھ لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ایڈیٹنگ کے شعبے میں ارشد الطاف نے ہمارے ساتھ کام کیا، اور اس سے پہلے جنید علی ہمارے ساتھ کام کرتے رہے. اسی طرح سے اور دیگر شعبوں کے لوگ بھی آتے رہے، اور کچھ کے ساتھ اچھے اور کچھ کے ساتھ تلخ تجربات یہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے. تو بہرحال تلخیوں کا ذکر نہیں کرتے، صرف جو ہے اچھی باتوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کو اپریشیٹ کرنا بھی ضروری ہے. اور جنہوں نے اچھا نہیں کیا ہے ان کے لیے بھی دل میں کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنی دنیا میں مست رہیں، خوش رہیں، ان کے لیے بھی ہمارے دل میں کوئی بات نہیں ہے. اور اس وقت کیونکہ میں بہت مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ 2 سال مکمل ہوئے تو ہمیں بہت سی کامیابیاں بھی ملی اور ہمارے حوصلے بھی بڑھے. اور جن لوگوں نے ہمیں اسپیشلی جو ہے ہمارے ویورز نے بھی ہمیں خاص طور پر جو ہے یہ پہلا موقع تھا کہ ویورز کی تعریف کی طرف سے بھی جو ہے ہمیں اپریسیشن ملا، اور انہوں نے باقاعدہ اپنا ویڈیو کر کے ہمیں جو ہے وہ اپنی مبارکباد دی. لیکن ساتھ ساتھ جن بہت اہم شخصیات نے ہمیں اپنی نیک خواہشات میں یاد رکھا، ان کا ذکر میں ضرور کروں گا، اور ہر ایک کے مختصر تعارف کے ساتھ. جیسے میں نے ڈاکٹر لبنہ عکس کے بارے میں بتایا، وہ تو اس ٹیم کا حصہ ہیں، اور ان کی طرف سے بھی جو مبارکباد آئی وہ بہت خوبصورت تھی، آپ نے اسکرین پر دیکھی بھی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ انجمن عرفان انہوں نے بھی دی، ان کا بھی ذکر ابھی آپ کے ساتھ ہو چکا ہے. بہت اچھی، بڑی ویری ٹیلنٹڈ وائس اوور آرٹسٹ ہیں. اور ارطغرل جو ڈرامہ ہے اس میں جو سرجان خاتون، شہناز خاتون جو ہے، ان کا جو وائس اوور ہے وہ انجمن عرفان کی آواز ہے. تو اور اس کے علاوہ بھی مختلف جو ہے جو باہر کے ڈرامے یہاں اردو ڈبنگ ہوتی ہے ان میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے. اس کے علاوہ کمرشلس میں بھی ان کی وائس ہوتی ہے. تو وہ ایک بڑی ٹیلنٹڈ اور بہت ہی اچھی ہونہار خاتون ہے. لیکن انہوں نے ہوم ٹی وی کے لیے جو وقت نکالا اس پر میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. فرانس میں ہماری ایک دوست سمن شاہ ہوتی ہیں اور بہت اچھی شاعرہ ہیں، اور ساتھ ساتھ نثر بھی خوبصورت لکھتی ہیں. انہوں نے بھی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا، ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں. ساتھ ساتھ میں ناہید نیازی صاحبہ کا ذکر بھی کروں گا، جو ناہید اقرار کے نام سے بھی اپنا کالم لکھتی ہیں، اور ساتھ ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ریڈیو سے بھی ایک پروگرام بہت مشہور میوزک کا پروگرام ہے وہ کرتی ہیں. اور لیکن
میرا ان کا حوالہ اور تعارف جو ہے وہ ایک صحافت کے حوالے سے ہے. تو انہوں نے بھی جو ہے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا. پھر ایک بہت مشہور شاعرہ اور ایجوکیشنسٹ ڈاکٹر تبسم صدیقی جو ہیں انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان کا بھی. اور پھر جو میڈیا کی ایک بڑی آئیکن ہے اور میری ان کے ساتھ جو ہے ایک خاص جو ہے فیملی ریلیشن ہے اور مجھے مطلب ہر میرے دکھ سکھ کے موقع پر ان کی موجودگی ہوتی ہے. اور چونکہ وہ ایک عرصہ دراز سے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرتی آ رہی ہیں اور آج بھی اور ایک میڈیا آئیکن کی حیثیت رکھتی ہیں. اور ان کا نام جو ہے صرف گوگل پر ڈال دیا جائے تو ان کا پورا کام پاکستان اور پاکستان سے باہر پاکستان کے لیے جو کیا گیا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. میری مراد قندیل سے ہے. قندیل جعفری جو ہیں وہ ہماری بہت ہی ویل وشر ہیں اور مجھے مختلف پروگرامز کے آئیڈیاز بھی شیئر کرتی ہیں. تو ان کی طرف سے بھی نئے خواہشات کا اظہار کیا گیا. ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں. اسی طرح سے پاکستان ٹیلی ویژن کے بہت ہی مایہ ناز اور بڑے ٹیلنٹڈ پروڈیوسر اور ورسٹائل میں ان کو کہوں گا کہ انہیں ڈرامہ دیا جائے, انہیں میوزک پروگرام دیے جائیں, انہیں لائیو جو ہے شوز دیے جائیں, انہیں پوری لائیو ٹرانسمیشن دی جائے. وہ ہر جگہ اپنی صلاحیتوں سے اپنے فن کا لوہا منوا لیتے ہیں اور وہ ہیں سید امجد حسین شاہ. تو امجد شاہ صاحب کی جانب سے بھی میری حوصلہ افزائی کی گئی, میرے لیے محبتوں کا اظہار کیا گیا. ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. پھر ایک بہت وہ کہتے ہیں کہ وہ آیا, اس نے دیکھا اور اس نے فتح کر لیا. تو ایسی ہی ایک سنگر, ایک خاتون جو ملتان سے لاہور کا انہوں نے سفر کیا اور ایک انتہائی مختصر مدت میں نہ صرف یہ کہ وہ پلے بیک سنگنگ میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا, بلکہ وہ اس وقت میں کہوں گا کہ اگر پاکستان میں کچھ ایسی وائسز ہیں جنہیں لوگ جانتے ہیں یا جن کے پاس کوئی فن ہے پراپرلی گانے کا, تو ان میں زیرہ خان کا نام جو ہے میرے جو ٹاپ 10 میں ہے. اور زیرہ خان نے بھی اپنی محبت کا جس طرح سے اظہار کیا اس کو بھی میں نے اکنالج بھی کیا ہے اور میں دوبارہ بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا. ہماری ایک ساتھی جو ارمینہ خان, وہ بھی ہوم ٹی وی کے ساتھ بالکل بے لوث ہو کر کام کر رہی ہیں اور انہوں نے بھی جس خواہش اور جس محبت کا اور جس اہمیت کا ہوم ٹی وی کے ساتھ رشتہ استوار کیا ہوا ہے اور اب تک ان کا ہمارے ساتھ جو سفر ہے وہ اسی خیر و خوبی سے جاری ہے. تو ارمینہ نے بھی اپنی خیالات کا اظہار کیا, ان کے لیے بھی میں ان کو مشکور ہوں. اور ساتھ ساتھ ہماری ایک اور ساتھی جو امریکہ میں ہوتی ہیں اور یہاں پاکستان میں جب تک تھی تو سول سوسائٹی میں اور سوشل ایکٹیویٹیز اور سوشل ورک میں ان کا لاہور اور اکاڑا کے حوالے سے بڑا نام تھا. اور اب وہ چونکہ نیو یارک میں ہیں تو وہاں سے انہوں نے اپنی محبتوں کا جو تحفہ بھیجا فوزیہ چغتائی. تو فوزیہ چغتائی کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر یاد رکھا. پھر ایک بہت اہم نام جو میں ہمیشہ جن کے بارے میں میری رائے جو ہے وہ کبھی مختلف نہیں رہی اور آج بھی نہیں ہوگی, اور وہ ہے جمال اکبر, کہ جنہوں نے مہدی حسن کی شاگردی اختیار تو کی, لیکن آج مہدی حسن اگر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو جمال اکبر جو ہے وہ مہدی حسن کا ایک طرح سے سبسٹیٹیوٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہے, کہ ان کی آواز, ان کی گائیکی, ان کا بیس, ان کا یہ سارا جو ریاض اور گلا
اور پھر اس کے بعد ان کا جو انداز گائیکی ہے جس میں ایک ان کے چہرے پہ ہمیشہ جو ہے ایک اسمائلنگ لک ہوتا ہے، تو وہ اسمائلنگ لک جو ہے وہ بھی جمال اکبر نے بھی اپنی محبت کا اظہار بھی کیا، اور ساتھ ساتھ ہمیشہ ہر قدم پر وہ میرے ساتھ رہتے ہیں، اور میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے موجود ہوتا ہوں کہ ہم میں نہ دوری کا کوئی احساس ہے نہ دوری کا. تو ہم ایسے پیٹ سکینہ جعفری ہماری ایک ساتھی ہیں، کچن فیشن کے ایڈیٹر ہیں، اور 10-12 سال سے اپنا یہ رسالہ نکال رہی ہے. اس سے پہلے بھی کوئی 25 سال سے وہ صحافت سے وابستہ ہیں. ان کی بھی مجھے محبت حاصل رہی اور ان کافی تعاون ملتا رہا. سلمان محمود فاروقی ہمارے ایک اور مہربان دوست ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو بیہائنڈ دا کرٹن میں فیل کرتا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں میرے لیے جو ہے انسپائریشن کا اور انکریجمنٹ کا سورس بنتے ہیں، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ مل کر حوصلہ ملتا ہے. تو ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں. اور بہت سارے نام ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے. میرے اور مہربان دوست ہیں ریڈیو پاکستان میں بڑے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، رضا عباس نقوی صاحب. وہ بیہائنڈ دا کرٹن میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. اسی طرح سے نوراللہ بگیو صاحب ہیں جو ابھی حال ہی میں ریڈیو پاکستان سے ریٹائر ہوئے ہیں اور میرے اچھے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اچھے خیالات سے، اچھی گفتگو سے اور اچھے مشوروں سے مجھے نوازتے ہیں. ان کا بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ جو کامیابی کا سفر ہے، صرف جعفری صاحب جو بہت بڑے ماشاءاللہ سے نہ صرف براڈ کاسٹر ہیں بلکہ بہت باعلم شخصیتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ان کی بھی حوصلہ افزائی اور ان کی بھی جو پذیرائی ہے وہ مجھے ہمیشہ میسر رہتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سامنے بھی نہیں آتے، لیکن ان سے جو ذاتی ایک ایسا تعلق ہے کہ جب ملتا ہوں تو مجھ میں ایک نئی توانائی کی جاتی ہے. پھر میرے اپنے جو قریب کے لوگ ہیں، میرے احباب، میرے بھائی بہن، میری اہلیہ جو ہے رفت اقبال صاحب، ان کا بہت شکر گزار ہوں، اس لیے کہ جس طرح سے ایک محاورہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں، لیکن جتنا بھی میں محسوس کرتا ہوں، مجھے کم سے کم ان کی جو ایک نیابت ہے، ان کی جو کہنا چاہیے کہ کوآپریشن جو ہے وہ ہمیشہ میرے شامل حال رہتا ہے. تو میرے برادر خود ہیں نصیر سیمانی صاحب حیدرآباد میں، وہ بھی مجھے اپنے مشوروں سے نوازتے ہیں، کبھی اپنی رائے دیتے ہیں، کبھی مجھے ٹپس دیتے ہیں، کبھی میرے پروگرامز کے لیے مجھے کنٹینٹ دیتے ہیں کہ ان موضوعات پر پروگرام کرنا چاہیے، اور ایسے اس سے بڑا مطلب یہ کہ لوگوں کو حوصلہ ملے گا لوگوں میں. تو کورونا کے حوالے سے جب میں نے جتنی بھی لائیوز کیے ہیں اور کورونا کے مقابلے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، ان میں مجھے جو میرے برادر خورد ہیں ان کا مکمل جو ہے تعاون اور ان کی مشاورت ملی ہے. اسی طرح سے ایک لامتناہی سلسلہ ہے دوستوں کے ناموں کا اور محبتوں کا. تو ان کو اب کچھ رہ جاتے ہیں، کچھ یاد آ جاتے ہیں. تو محمد نعیم صاحب ہیں یہاں ریڈیو کے ہمارے ساتھی، اور ان کا ایک میرے اور برخوردار ہیں یوسف سولنگی، وہ بھی مجھے کچھ نہ کچھ ٹپس دے دیتے ہیں کسی حوالے سے. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے میں قرضدار رہتا ہوں کہ میں کہیں سے ایک لفظ بھی اگر سیکھ کر اٹھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے میری رہنمائی کی ہے یا مجھے ایک نیا حوصلہ اور ہمت دی ہے. اس سارے سفر میں بے شمار دوستوں کا تعاون بھی ہے، اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں، یہ جنہوں نے مجھے
اس منزل تک جو یہ ہوم ٹی وی کا سٹارٹ تھا یہاں تک آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ میری زندگی میں ان کی بڑی اہمیت اور ان کا بڑا مقام رہا ہے۔ میں اپنے ایک مربی اور اپنے ایک محسن اور ایک بہت ہی سرپرست احسن سلیم صاحب کو خراج عقیدت پیش کروں گا کہ وہ ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت تھے، ادب کے حوالے سے بھی اور شاعری کے حوالے سے بھی۔ ان کی شاعری کے بارے میں تو وہ خیر خود یہ پیش گوئی کر کے چلے گئے تھے کہ جیسا احسن سلیم شاعر ہے ایسا شاعر ہوا نہیں کوئی، لیکن شاعری کے اس کے ساتھ ساتھ ان کی نظم منجمد پیاس اور ان کی نظم روح گریزاں اور ایسے پھر ان کی کتاب بے شمار کتابیں، جوئے میں جیتی ہوئی آنکھیں، سترنگی آنکھیں، اور ایک ان کی نظم ہے ماں جی۔ تو خیر لیکن ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ جو اس وقت ہمارے پاس اردو ادب میں موجود ہے وہ ان کا ایک ادبی مجلہ اجرا ہے، اور اجرا سے پہلے انہوں نے سخنزار نامی ایک پرچہ نکالا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اجرا جو ہے خالصتاً اپنی ہی کوششوں اور محنت اور مشقت اور جد و جہد سے نکالا، اور نہ صرف نکالا بلکہ اجرا اس وقت اگر دنیا کے اردو ادب کے پرچوں میں رکھا جائے تو میں اسے ٹاپ 10 میں 3 اور 2 اور 1 کی ریٹنگ پر رکھتا ہوں۔ تو یہ احسن سلیم صاحب میری زندگی میں بڑی اہمیت ان کی رہی ہے، اور آج وہ اگر ہوتے تو شاید میری اس کامیابی کو دیکھ کر بھی بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے کامیاب ہوتا دیکھ کر جو ہے خوشی کا اظہار کیا اور ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی۔ میں نوجوان تھا، طالب علم تھا تب سے، اور میرا ان کا 35 سال کا عرصہ جو ہے ساتھ گزرا تھا، دم مرگ میں ان کی فیملی کے ممبر کی طرح سے تھا۔ تو جب آدمی کو اپنی کامیابیاں دیکھنے کا موقع ملتا ہے یا اپنی منزل کی طرف جانے کا موقع ملتا ہے تو اسے اپنے ان تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، اور ان بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جن کا کہیں نہ کہیں ہماری کردار سازی میں اور ہماری شخصیت سازی میں کوئی نہ کوئی رول رہا ہو۔ اور ایک اور اہم شخصیت اردو ادب کی استاد اختر انصاری اکبر آبادی حیدرآباد سے ادبی مجلہ، ادبی پرچہ نکالتے تھے نئی کھلے، اور ان کے ہاں ہونے والی محفلوں میں ہمیں پاکستان کے اتنے بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں، دانشوروں سے ملنے کا موقع ملا کہ ان کے ساتھ صرف بیٹھنے ہی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور ہماری زندگی میں جو ترتیب ہونی چاہیے وہ ترتیب جو ہے ایسے لوگوں کی صرف صحبتوں سے ہی، ایسے لوگوں کی محفلوں سے، مجلسوں سے اور گفتگو سے حاصل ہوئی۔ تو وہ سب کہیں نہ کہیں مجھے یاد آتے ہیں جب میں اپنے اطراف پہ نظر ڈالتا ہوں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی میری معروضات تھی۔ ان میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے پیغامات بھی دیے ہیں اور جنہوں نے اپنی رائے بھی دی ہے۔ محمد طارق ساحل میرے دوست جو ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ اور اس سے پہلے خالد پرویز شیخ صاحب جو خود ماشاءاللہ کئی بڑے سیٹلائٹ چینلز کے مالک ہیں، وہ میرے بہت مہربان ہیں، مربی ہیں، وہ بھی ابھی مجھے لائیو دیکھ رہے تھے۔ شیخ صاحب میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، اور اسی طرح سے جو دیگر لوگ ہیں ان کا بھی زیادہ وقت لینا مقصود نہیں تھا، اور بس یہی بتانا تھا کہ آپ تمام دوستوں کا تعاون میرے ساتھ شامل رہتا ہے تو میرے حوصلوں کو مہمیز ہوتی ہے، اور
میں آگے کی طرف جانے کی جو میری ایک اپج ہے اور جو میری ایک لگن ہے، کیونکہ میں نے پہلے دن بھی یہ بات کی اور آج بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اس ملک سے سب کچھ حاصل کیا ہے. اگرچہ ہم نے دولت حاصل نہیں کر سکے ہم، کیونکہ ہم کسی اقتدار میں نہیں رہے، تو وہ چیز شاید ہمیں نہیں مل سکی، لیکن جو محبت، جو عزت، جو مقام اور جو زندگی کی آسودگی ہمیں حاصل ہوئی ہے، وہ ہمیں اس پاکستان کے ہاتھوں، پاکستان کے ذریعے ملی ہے. تو اب ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، ہماری نسل پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کو اس دیں، سب کچھ دیں جو ہمارے آنے والے معماروں کے لیے، جو ہماری نئی نسل کے لیے کوئی راہ اور کوئی سمت کا تعین کر سکے. میڈیا کا جو یہ اس وقت دور ہے اور سوشل میڈیا کا جو یہ دور ہے، اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں عنصر بہت اہمیت کے حامل ہیں. جو نیگیٹو عنصر ہے اس کی طرف لوگوں کا دھیان بہت زیادہ ہے، یا جو ایک میں اس کو کیا کہوں کہ ایک غیر سنجیدہ جو رویہ ہے، اس غیر سنجیدہ رویے کی طرف لوگوں کا دھیان بہت زیادہ ہے، اور ایسی اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہیں کہ جن سے وقتی تلذذ تو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی کردار سازی میں، لوگوں کی شخصیت کو بنانے سنوارنے میں، اخلاقی اقدار کو فروغ دینے میں کوئی رول پلے نہیں کرتی. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے ہوم ٹی وی کے ذریعے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو ایسے سنجیدہ موضوعات کی طرف راغب کریں جن سے نہ صرف ان کو آگہی حاصل ہو، بلکہ ان اخلاقی اقدار کی پاسداری بھی ان کی شخصیت کا حصہ بنتی جائے کہ جو اب مفقود ہوتی جا رہی ہے، جو اب ناپید ہوتی جا رہی ہے، یا جو اب انحطاط پذیر ہے، جو تنزل کی طرف جا رہی ہے. اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر ہوم ٹی وی کا آغاز کیا، اور خوشی ہے اس بات کی کہ 2 سال سے میرے عزم میں اور میرے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ ہی میں کہیں متزلزل ہوا، نہ ہی کہیں مجھے حوصلہ شکنی ہوئی. اور میں یہ سوچ کر اس کام کو آج بھی انجام دے رہا ہوں، اور آنے والے دور میں بھی جب تک زندگی اور سانس ہے اور جب تک یہ حالات ہیں، میری یہ خواہش ہوگی کہ جو کچھ مجھے میرے بزرگوں سے، میرے احباب سے، میرے اساتذہ سے، میرے محبان سے، میرے مربیوں سے، میرے کرم فرماؤں سے جو کچھ مجھے سیکھنے کا، سمجھنے کا، جاننے کا، سلیقہ مندی کا جو بھی ایک سسٹم ملا ہے، میں چاہوں گا کہ ہوم ٹی وی کے ذریعے وہ ساری چیزیں ہم ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے لائیں، اور ہماری آنے والی نسل جو اس انعطاف پذیر حالات میں ہے، انہیں ہم اپنی اصل اقدار کی طرف، اپنی اصل ویلیوز کی طرف واپس لا سکیں، ان میں وہ جذبہ پیدا کر سکیں کہ جس قوم کے پاس سرزمین ہے وہی قوم زندہ، اور وہی قوم ایک طاقت کے ساتھ موجود ہوتی ہے. بغیر زمین کے جو لوگ ہوتے ہیں، یا جن کی زمینوں پہ دوسرے لوگ آ کر قابض ہو جاتے ہیں، غاصب ہو جاتے ہیں، مثلا ہم فلسطینیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ وطن کی اہمیت کیا ہے، سرزمین کی اہمیت کیا ہے اور مادر وطن کسے کہتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کی دفاع بھی کریں، اپنے جو مذہبی اقدار ہیں ان کی طرف بھی جائیں، اور موجودہ 21ویں صدی سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں ان پر بھی نظر رکھیں اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے ملک قوم کی خدمت کریں، اپنے آنے والی نسل کے لیے ایسی ایک وہ راہ جو ہے متعین کر کے جائیں کہ انہیں جو ہم پر گزر رہی ہے وہ انہیں دیکھنا نصیب نہ ہو کہ جو گزرنا ہے گزر جائے. منظر ایوبی صاحب نے کہا تھا کہ جو گزرنا ہے گزر جائے ہمیں پر منظر، آنے والوں کے لیے راستہ ہموار کرو. تو ہم آنے والوں کے لیے راستہ ہموار کرنے کی اس صحیح میں مصروف ہیں، اور ہوم ٹی وی اس کا ایک ذریعہ اور ایک اس کی ایک خاص جو ہے وہ سورس ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے مقصد کو، اپنے منبع کو، اپنے جو ایمس ہیں، جو گولز ہیں، جو آبجیکٹس ہیں ان کو، اور وہ آبجیکٹس ہیں سب پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. اور ہمارا یہ انسگنیا ہے، ہمارا یہ نشان امتیاز ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ a prosperous and peaceful world، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم دنیا کو خوشحال اور پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، اور محبت سب کے لیے، لو فار آل، یہ ہوم ٹی وی کا مشن ہے. یہی میری خواہش بھی ہے، اور میری جو محنت ہے، جو مشقت ہے، جو میرا جذبہ ہے، اس کے پیچھے بھی یہی جذبہ اور یہی نعرہ کار فرما ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ محبت اور پیار، ہم اور اخوت اور بھائی چارہ اور ہم آہنگی، ان کو فروغ دیا جائے، اور دنیا کو ہم امن کا ایک ایسا گہوارہ بنانے کی کوشش کریں جس میں آنے والے عہد کے لوگ نفرتوں کے بجائے محبتوں کے ساتھ جئیں، اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بنیں. اور اس مشن میں میں آپ کا تعاون پہلے کی طرح اور زیادہ چاہتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ مجھے اس میں آپ کی تعاون اور حوصلہ افزائی ملے. پھر انشاءاللہ آپ سے اگلی بار ملاقات ہوگی، اور ایک بار پھر لیلا رانا صاحبہ آپ کو جنم دن کی مبارک، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے سنا اور جو مجھے بعد میں سنیں گے. تھینک یو. السلام علیکم.